बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल क़ाबैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँहों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत, अपने सरों का मसा कर लिया करो, अपने पाँवों को टखनों समेत धो लो। वज़ू के फ़राइज़ यहाँ बयान हुए हैं। ये पहले भी मैंने कई बार अर्ज़ कर दिया मसला कि जब कोई आदमी ये कहता है कि ये चीज़ करनी फ़र्ज़ है तो फ़राइज़ नस क़ती से साबित होना भी ज़रूरी है, यानी कुरान पाक की आयात मुक़द्दिसा से साबित होना भी ज़रूरी है। जिस तरह कुरान पाक ने वज़ू के इन फ़राइज़ को बयान किया, क्योंकि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और उनको कुरान ने ज़िक्र कर दिया। वज़ू के बारे में सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है 578 नंबर पे, और मुस्नद अहमद के अंदर भी ये हदीस है कि हज़रत उस्मान पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, इसके जिस्म से गुनाह निकल गए, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल गए। यानी जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह, यानी कैसा अच्छा वज़ू? उस तरह किया जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा। कामिल वज़ू, मुकम्मल वज़ू होता ही तब है जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करेंगे। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझे ये फ़िक्र न होती कि मेरी उम्मत पर गिराह गुज़रे, मेरी उम्मत पर सख्त गुज़रे, तकलीफ़ दे गुज़रे, तो मैं इन्हें इशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ने का हुक्म देता और हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। नबी अलैहिस्सलाम को अपने उम्मती इस कदर प्यारे और इस कदर आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से प्यार फरमाते, हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि उनके लिए तकलीफ़ दे होगी तो मैं हुक्म देता कि इशा की नमाज को ताख़ीर करके अदा किया जाए और हर वज़ू से पहले मिसवाक का हुक्म दिया जाता। नमाज के लिए जब भी वज़ू किया जाए तो अब मिसवाक करनी सुन्नत है, और नबी अलैहिस्सलाम मिसवाक को इसीलिए कभी फरमाते और कभी तर्क करते। हुज़ूर फरमाते कि मुझे ख़दशा है कहीं मेरा अल्लाह मेरी उम्मत पर इस अमल को फ़र्ज़ ना कर दे। और मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है उसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना बढ़ा देता है। और इसी तरह हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में या दिन में जब सो कर जागते तो वज़ू से पहले मिसवाक फरमाते थे। यानी हुज़ूर का यह तरीक़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी बेदार होते, वो दिन हो या रात हो, तो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीक़ा ये होता था कि आप मिसवाक फरमाया करते और मिसवाक के बाद वज़ू फरमाते। यानी वो वज़ू जो हुज़ूर बेदार होने के बाद जो वज़ू फरमाते थे, तो अम्मा आयशा कहती वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अक्सर मिसवाक फरमाया करते। तो ये आज जदीद दौर में ये कहा जाता है कि उठने के बाद बुर्श करो और टूथ ब्रश करो और दांतों को साफ़ करो। आज 14 सदियों बाद इनको ख्याल है, और इसमें एक साइंसी मंतक बयान करते हैं कि रात को या दिन को जब आदमी सोता है तो उसकी तज़ाबियत उसके मुंह में आती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बुर्श करे अच्छे तरीके से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने अमल मुबारक से सदियों पहले अपनी उम्मत को ये तलक़ीन की और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल फरमाया। और फिर याद रखो
اگر مسواک کو آپ سنت سمجھ کر کریں گے تو سنت کے ادا کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. اگر فقط منہ کی صفائی کے لیے کریں گے تو منہ کی صفائی ہوگی، ثواب کوئی نہیں. اگر صرف نیت اتنی کر لیں کہ میں جو یہ مسواک کر رہا ہوں یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، حضور کا مبارک حکم ہے، اور اس لیے اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں تاکہ میں اس منہ سے جب اللہ کی عبادت کروں، اللہ سے کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں میرے منہ سے بدبو نہ آئے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کا منہ تو صاف ہو ہی جائے گا، مگر اللہ اس کی اس نیت پر اس کو سنت کے ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آگے جو حدیث آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، انہی روایات میں سے ایک روایت کہ مسواک منہ کو پاک کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. منہ کو پاک کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ مسواک ہے. اور پھر مسواک ہی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نماز کے لیے مسواک کیا جاتا ہے وہ اس نماز سے 70 گنا افضل ہے جس کے لیے مسواک نہیں کیا جاتا. یعنی جو وضو سے پہلے مسواک کرے، پھر وضو فرمائے اور پھر نماز پڑھے، اس وضو سے جس سے پہلے مسواک کی، اس کا اجر و ثواب 70 درجے زیادہ ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے وضو کیا اور اس سے جو ادا کی جائے گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت مسواک کو جو ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کس قدر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان پاک راوی ہے کہ مروی کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی بہایا، حضرت عثمان پاک، پھر کلی کی، ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھویا، پھر اپنا بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا، اور پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 بار دھویا. جب ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور والا آپ نے یہ عمل جو کیا ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھویا ہے، اعضائے وضو کو، تو آپ نے کیوں دھویا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے وضو کیا. تو جس طرح نبی علیہ السلام نے وضو کیا، پھر صحابہ نے ویسے ہی اس وضو کو ادا کیا اور اس وضو کے طریقے کو نبی علیہ السلام کی امت تک پہنچایا. اور جو سنت کے مطابق وضو کرے گا وہ اس وضو کا جو اجر و ثواب جس کا اعلان امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو یہ اس وقت جھڑیں گے جب وہ اپنا وضو سنت رسول کے مطابق کرے گا. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے 3 بار اعضاء دھو کر وضو کیا، پھر فرمایا یہی رسول اللہ کا وضو ہے. یہ حضرت علی پاک نے بھی 3 بار، یعنی اس میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایک بار دھو لیں تو وضو ہو جاتا ہے. یاد رکھے کہ اگر ایک بار اچھے طریقے سے دھو لیں گے وضو ہو جائے گا، یعنی وہ اس سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ سنت ادا کرنے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. جو سنت کا ثواب آپ کو ملنا تھا، وضو کا جو سنت طریقہ تھا، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور پھر اس سے آگے جو ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ پاک، رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا جب تم وضو کرو اپنے دائیں اعضاء سے شروع کرو. یعنی وضو جب کریں اپنے سیدھے طرف سے، اپنے دائیں طرف سے، یعنی ہاتھ دھونا ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھو، اور چہرے کو دھونا ہے تو سیدھا رخسار دھویا جائے، پاؤں دھونا ہے تو سیدھا پاؤں دھویا جائے. یہ نبی علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو فرماتے تھے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اچھی طرح مبالغے کے ساتھ وضو کرتا ہے، مبالغے کے ساتھ، مبالغہ کیا ہے؟
یعنی سنت کیا ہے؟ کونی سمیت، مبالغہ کونی سے تھوڑا سا اوپر تک دھو لے. جس طرح میں نے 2 دن پہلے درس میں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ جب وضو کر رہے تھے تو انہوں نے وہ وضو جب کر رہے تھے تو انہوں نے آدھی بازو بھی دھو دیا، اور پیچھے کھڑے صحابی یہ کہہ رہے تھے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے دلیل کیا دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، تو میں اس لیے وضو کا پانی زیادہ اعضاء پہ ڈالتا ہوں تاکہ میرے زیادہ اعضاء چمکے. تو یہ ہے مبالغہ کہ اس میں یعنی پاؤں ٹخنے سمیت دھونا تو ہے ہی ہے، مگر تھوڑا سا اوپر تک دھو لے، تو تاکہ جہاں تک وضو کا پانی آپ کے اعضاء پہ لگے گا تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو، اتنے حشر کے دن لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے آخری امت تک، ساری امتیں، سارے پیغمبر، سارے لوگ جب موجود ہوں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو ایسے ہی پہچانوں گا جیسے 5 کلیان گھوڑے کو مالک پہچانتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ایسے ہی چمکتے ہوں گے جیسے 5 کلیان گھوڑے کے اعضاء چمکتے ہیں. اور جب پوچھا 5 کلیان، گھوڑا کی تشریح لکھی علماء نے کہ جس کے چاروں پاؤں کے کھر اور اس کا جو پیشانی ہے سفید اور باقی سارے کا سارا وہ کالا سیاہ ہو. تو جب سیاہی میں سفیدی بڑی واضح چمکتی ہے تو قیامت کے دن اعضائے وضو بھی ایسے ہی چمکیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح مبالغے کے ساتھ وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح یہ دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وضو کر کے بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے جو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. اور وضو کے بعد امام درمزی علیہ رحمہ نے یہ دعا نقل کی کہ نبی علیہ السلام وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا اکثر پڑھتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں بنا دے، پاک لوگوں میں بنا دے. اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا وضو کیا جیسا میں نے وضو کیا، میرے جیسا وضو کیا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جن میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا رہا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تحیت الوضو کے 2 نفل ہیں، یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور یہ کرنے بھی چاہیے. یعنی وضو کرنے کے بعد یہ 2 نفل ہیں، ان کو تحیت الوضو کے نوافل کہا گیا ہے. اور اس کا اجر و ثواب کیا کہ وضو کے بعد جو بندہ یہ 2 نفل پڑھ لیتا ہے، وقت ہو تو پڑھنے چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سبحان پاک راوی ہے کہ فرمایا کہ استقامت اختیار کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں، مگر جان لو اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور بہترین وضو میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا مگر مومن. فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے. اور مزید اس میں بڑی ساری حدیث ہیں جو رزق میں اضافے کے لیے بھی علماء نے جو نسخہ لکھا ہے، اس میں سے ایک بات یہ لکھی کہ جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے.